जी एन स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, शहजादी नीलकंठ इस वक्त अपने कमरा ख़ास में जड़ाव तख्त पर नहायत शान से बैठी थी। इसके हाथ में एक आहिनी पिंजरा था जिसमें एक नहायत खूबसूरत परिंदा था। परिंदे के पर रंग बिरंगे थे और उसकी शक्ल तोते से मिलती जुलती थी। इसके सर पर नीले रंग की एक नहायत खूबसूरत ताजनुमा कलंगी बनी हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ये खूबसूरत परिंदा शहजादी नीलकंठ ने एक सौदागर से ख़रीदा था। सौदागर ने बताया था कि ये परिंदा, जिसका नाम नोताम है, इंसानों की तरह बोलना भी जानता है। इससे जो बात भी पूछो ये फर फर उसकी बात का जवाब देता है। और जब परिंदे ने शहजादी को मुखातिब करके नहायत सुरीली आवाज़ में कहा, ए दुनिया की हसीन तरीन और ख़ूबसूरत शहजादी नीलकंठ, नोताम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है, तो शहजादी बेहद खुश हुई। परिंदे के मुंह से अपना नाम सुनकर वो हैरान भी हुई। शहजादी ने खुश होकर सौदागर से मुंह मांगे दामों पर परिंदे को खरीद लिया। शहजादी नीलकंठ परिंदे का पिंजरा लेकर अपने कमरा ख़ास में आ गई। तख्त पर बैठकर इसने पिंजरा अपने सामने पड़ी तपाई पर रख दिया और मसरत भरी निगाहों से परिंदे की जानिब देखने लगी। क्या बात है नोताम, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि हमने तुम्हें सौदागर से ख़रीद लिया है? शहजादी नीलकंठ ने परिंदे की जानिब देखकर कहा, नहीं शहजादी साहिबा, ये बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक जालिम सौदागर जो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देता था, कम से कम आप जैसी रहमदिल और नेक शहजादी मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करेगी। परिंदे ने नहायत सुरीले लहजे में कहा, तो ये बात थी, तुम शायद इसलिए खुश थे। घबराओ नहीं, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें भूखा हरगिज़ नहीं रखूँगी। तुम जो मांगोगे फ़ौरन से पहले तुम्हारे सामने लाकर हाजिर कर दूँगी। शहजादी नीलकंठ ने हंसकर कहा, वाकई क्या आप सच कह रही हैं शहजादी साहिबा? मैं जो खाने को मांगूंगा आप मुझे ला देंगी? परिंदे ने अचानक खुश होकर पूछा। बिल्कुल, तुम बताओ क्या खाना चाहते हो? हमारे बाग में बेहतरीन और हर किस्म के फलों से भरे पड़े हैं। तुम बताओ, हम अभी मंगवा देते हैं। शहजादी ने सर हिलाकर कहा, और तो क्या आप मेरे लिए सैलूब का फल भी मंगवा कर दे सकती हैं? परिंदे ने नहायत मसरत भरे लहजे में कहा। फिर अचानक वो खामोश हो गया, जैसे गलती से इसके मुंह से ये बात निकल गई हो। सैलूब का फल? ये किस फल का नाम है? गालिबन हम पहली बार तुम्हारे मुंह से इस फल का नाम सुन रहे हैं। शहजादी नीलकंठ ने हैरान होकर कहा, सैलूब का फल यहाँ कहाँ? वो तो शहजादी साहिबा, आप मुझे खाने को कुछ भी दे दें, मैं खुशी से खा लिया करूँगा। परिंदे ने सर्द आ भर कर कहा और शहजादी हैरान होकर उस परिंदे की जानिब देखने लगी। तुम बहुत दुखी मालूम होते हो, मुझे बताओ क्या बात है? और हाँ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने जब मेरा नाम लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें सौदागर से ख़रीद लिया था। शहजादी नीलकंठ ने इसकी जानिब देखकर पूछा, आप तो इस बात पर भी हैरान होंगी कि मैं इंसानों की तरह से बोलना कैसे जानता हूँ। परिंदे ने हंसकर कहा, मैंने वाकई आज तक तुम जैसा बोलने वाला परिंदा नहीं देखा, लेकिन खुदा की दुनिया बेहद वसी है। दुनिया में हज़ारों अजायबात बिखरे पड़े हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। तुम भी शायद इन्हीं परिंदों में से हो। तुम्हारा नाम भी नया है, पहली बार सौदागर या तुम्हारे मुंह से सुना था। नोताम, बड़ा अजीब सा नाम है। शहजादी नीलकंठ ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ शहजादी साहिबा, आप ठीक कह रही हैं। इस नाम का कोई परिंदा इस दुनिया में नहीं। तो आपने ये नाम कहाँ से सुना था? परिंदे ने हंसकर कहा। क्या मतलब? शहजादी नीलकंठ इसकी बात सुनकर चौंक पड़ी। हाँ शहजादी साहिबा, ये सच है। मैं नोताम परिंदा नहीं, आपकी तरह एक इंसान हूँ, परिंदे ने कहा। और शहजादी इसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ी और हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखने लगी। तुम परिंदे नहीं इंसान हो? मगर ये कैसे हो सकता है? तुम तो, शहजादी नीलकंठ ने शदीद हैरत के आलम में कहा, मैं वाकई इंसान हूँ शहजादी साहिबा, मेरी बात का यकीन करें। मेरा नाम शहजादा नोताम है। मैं मुल्क फ़ारस का शहजादा हूँ। असल में मुझे जादू के ज़ोर पर परिंदा बनाया गया है।
ورنہ آج سے 1 ماہ قبل میں بھی آپ کی طرح ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ پرندے نے غمگین سے لہجے میں کہا۔ تعجب ہے، لیکن تمہیں کس نے پرندہ بنایا ہے؟ کسی کو بھلا تم سے کیا دشمنی تھی؟ شہزادی نیل کنٹھ ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ شاید اسے پرندے کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دشمنی تھی تبھی تو اس نے مجھے انسان سے پرندہ بنایا تھا۔ شہزادی صاحبہ، اس کا نام ڈابوک ہے۔ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا کہ دنیا کے تمام جادوگر اس جادوگر کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ انتہائی ظالم، سفاک اور بے رحم جادوگر ہے۔ میں ان دنوں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ایک جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ شکار کے دوران میری نگاہ جنگل میں موجود ایک نہایت خوبصورت سنہری بلی پر پڑی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مجھے اصل میں بلیاں پالنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے اپنے محل میں درجنوں نسل کی بلیاں پال رکھی تھیں۔ اس سنہری بلی کو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے پاس ہر نسل کی خوبصورت سے خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک بلی موجود تھی، مگر سنہرے رنگ کی اس قدر خوبصورت بلی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ بلی کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں اور وہ اس قدر خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کہ شہزادی صاحبہ کیا بتاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں اس بلی کی تعریف کر سکوں۔ بہرحال میں نے اس بلی کو دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس خوبصورت بلی کو ہر صورت میں پکڑوں گا اور اسے پکڑ کر اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں اپنے گھوڑے سے اتر آیا۔ میں نے بلی کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر بلی بے حد تیز تھی۔ وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی مڑ کر چند لمحے رک کر میری جانب دیکھنے لگتی، جیسے ہنس کر کہہ رہی ہو کہ آؤ، مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ کر دکھاؤ۔ اور جب میں اس کے قریب پہنچتا تو وہ چھلانگ لگا کر دوسری جانب بھاگ جاتی۔ بہرحال وہ میرے ساتھ واقعی بلی چوہے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ بلی اسی طرح مجھے اپنے پیچھے بھگاتی رہی اور پھر وہ مجھے ایک بہت بڑے ٹوٹے پھوٹے محل کے پاس لے آئی۔ محل یوں تو بے حد شاندار تھا اور بہت بڑا بھی تھا، مگر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردست بھونچال نے اس محل میں دراڑیں ڈال دی ہوں اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی اسے گرا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ جنگل میں اتنا بڑا محل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اسی اثنا میں بلی نے میاؤں میاؤں کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی محل میں داخل ہو گئی۔ میں اسے محل میں جاتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نہ جانے کیوں محل میں جانے کے خیال سے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر چونکہ رات سر پر آ رہی تھی اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر نہ جانے کس طرف آ نکلا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس خطرناک جنگل میں اس محل سے اچھی جائے پناہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اور پھر وہ خوبصورت سنہری بلی بھی تو اسی محل میں گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ تھک کر کسی جگہ سو گئی ہو، اس طرح اسے اچانک پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے محل میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے ہوتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ چونکہ یہ محل جنگل میں واقع تھا اور دور دور تک کسی انسان کا کوئی وجود نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میرا خیال تھا کہ یقیناً کئی جنگلی جانور اس محل کو اپنا مسکن بنا رکھا ہوگا۔ اس لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے میان سے تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہوا محل میں آ گیا۔ جو ہی میں نے محل میں قدم رکھا، اچانک میرے ارد گرد کئی جھماکے ہوئے اور میرے دائیں بائیں نہایت خوفناک شکلوں والے جن زادے موجود ہوئے۔ ان جن زادوں کی شکلیں اس قدر خوفناک تھیں جنہیں میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ جن زادوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے۔ انہوں نے نیزے اور تلواریں میرے جسم سے لگا دیں۔ چلو آگے بڑھو۔ ان میں سے ایک جن زادے نے میری جانب دیکھ کر نہایت گرجدار اور تہمکانہ لہجے میں کہا، شہزادی صاحبہ، اس وقت جب وہ جن زادے نمودار ہوئے تھے، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میری زبان تالوں سے چپک گئی ہو اور مجھے کسی اندیکھی طاقت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ جن زادے نے جس وقت مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا، میں نہ چاہنے کے باوجود بھی مڑا اور ان کے ساتھ آگے جانے لگا۔ میں نے کئی بار رکنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے اور میں نے کئی بار ان سے پوچھنا چاہا
کہ وہ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مگر میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ جنزادے مجھے لیے ہوئے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں آ گئے، جہاں ہر چیز سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی تھی۔ ایک اونچے چبوترے پر ایک بہت بڑا جڑاؤ تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ایک نہایت خوفناک شکل والا بے حد بوڑھا انسان بیٹھا تھا۔ اس کی برف کی مانند سفید داڑھی مونچھیں، حتیٰ کہ سر اور بھویں تک کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس کے سینے پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا، جو اس بات کا غمازہ تھا کہ وہ بوڑھا شخص کوئی جادوگر ہے۔ اس بوڑھے جادوگر کی گود میں وہی سنہری بلی بیٹھی تھی جو مجھے اپنے پیچھے لگا کر اس محل تک لائی تھی۔ بوڑھا جادوگر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بوڑھے جادوگر اور اس بلی کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بلی نے زور سے میاؤں میاؤں کی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بوڑھے جادوگر کو میرے متعلق کچھ بتلا رہی ہو۔ بوڑھے جادوگر نے بلی کی جانب دیکھ کر سر ہلایا اور پھر میری جانب نہایت خوفناک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو تمہارا نام شہزادہ نوتام ہے؟ اس جادوگر نے میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت خوفناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میرا نام نوتام ہے، مگر تم کون ہو اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے گھبرائے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جواب میں خوفناک شکل والے جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا، ساتھ ہی اس نے زوردار تالی بجائی۔ ایک جھماکہ ہوا اور میرے ارد گرد 2 بھیانک شکل والے نہایت دبلے پتلے دیو نمودار ہوئے۔ ان دونوں دیووں کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ ان کے سر جسموں کی بنسبت زیادہ بڑے تھے۔ ان کے سروں پر 2 بڑے بڑے سینگ بھی تھے۔ انہیں اچانک اپنے قریب نمودار ہوتے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ زاجن دیو اور مازک دیو، شہزادہ نوتام ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اسے آکشک کے پاس لے جاؤ، وہ اسے ہمارے متعلق ساری تفصیل بتلا دے گا۔ اس جادوگر نے ان دیووں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل کہ میں کوئی حرکت کرتا، ان دیووں نے جھپٹ کر مجھے پکڑ لیا اور مجھے لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھے اس وقت ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے میری بینائی چلی گئی ہو، کیونکہ اچانک ہر طرف گہرا اندھیرا سا چھا گیا تھا، مگر جلد ہی روشنی دوبارہ لوٹ آئی اور پھر میں یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ میں اس کھنڈر نما محل اور اس کے خوفناک جادوگر کے بجائے ایک دوسرے محل کے بہت بڑے اور عجیب و غریب کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرے کی در و دیوار حتیٰ کہ وہاں پر موجود ہر چیز سرخ رنگ کی تھی۔ کمرے کی دیوار پر بڑے بڑے خوفناک چہروں اور دیووں کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک آگ کا الاؤ دہک رہا تھا، جس پر ایک بہت بڑی دیگ چڑھی ہوئی تھی۔ دیگ سے بھاپ نکل رہی تھی اور کمرے میں اس قدر تعفن پھیلا ہوا تھا کہ میرا لمحے بھر میں وہاں دم گھٹنے لگا۔ دیگ کے ارد گرد چند انسانوں کی سرکٹی لاشیں اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء بکھرے پڑے تھے، اور قریب ہی ایک بہت بھیانک اور خوفناک شکل والا انسان کھڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان کم اور دیو زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا ایک زیر جامہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے پھل والی تلوار تھی جو کہ خون آلودہ تھی۔ وہ بڑی بھیانک آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ آدمزاد، آقا نے ایک اور آدمزاد بھیجا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، لاؤ اسے میرے سامنے پھینک دو۔ میری تلوار اس کے خون سے سرخ ہونے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ دیگ میں پکنے والا خون پہلے ہی بہت کم تھا۔ آقا نے اچھا کیا جو ایک اور آدمزاد بھیج دیا۔ اس خوفناک شکل والے دیو نما انسان نے میری جانب دیکھ کر خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے میرے قریب کھڑے سیاہ دیووں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر میں لرز ہی اٹھا۔ نہیں آکشک، آقا کا حکم ہے کہ اس آدمزاد کو ان کے بارے میں بتلایا جائے۔ اس کے بعد اگر یہ آقا کی حکم عدولی کرے تو تمہیں اختیار ہے، تم اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کر سکتے ہو۔ ایک دیو نے دیو نما انسان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے میرے بازو چھوڑ دیے اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں اس کے باوجود اپنی جگہ ساکت و سامت کھڑا دہشت بھری نگاہوں سے اس دیو نما انسان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو تم آدمزاد، آقا نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں۔ بہت خوب،
سنو آدمزاد، آقا ایک بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کا نام ڈابوک جادوگر ہے۔ اور سنو، تمہیں آقا ڈابوک جادوگر کے حکم سے میاسی بلی تمہیں اپنے پیچھے لگا کر یہاں لائی ہے۔ آقا ڈابوک جادوگر کو تم جیسے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ تم سے ایک معمولی سا کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کا کام کر دو تو وہ تمہیں مالا مال کر دیں گے اور تمہیں اتنا کچھ دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کے کام کرنے سے انکار کیا تو تمہارا یہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے دوسروں کا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہاں لایا گیا اور انہیں آقا کا حکم سنایا گیا۔ انہوں نے آقا کا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں نے اپنی تلوار سے ان کے اعضاء الگ کر دیے اور ان کا خون اس دیگ میں ڈال دیا۔ اب یہ ابلتا ہوا خون جادوگر پئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ نہایت بے ہنگم اور خوفناک انداز میں کہہ کے لگانے لگا۔ میں بے حس و حرکت اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کہہ کے لگاتا رہا، پھر کہنے لگا، سنو اے آدمزاد، آقا ڈابوک جادوگر کو ایک شہزادی کی تلاش ہے جو دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت ترین شہزادی ہے۔ آقا کی عمر چونکہ 100 برس ہو چکی ہے، اس لیے اب جادو دیوتا کے حکم کے مطابق انہیں کسی خوبصورت شہزادی سے شادی کر کے اس کا خون پینا ہے۔ خون پیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے اور مجھے بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ ڈابوک جادوگر چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا جادو بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنا جادو زیادہ استعمال میں نہیں لاتے اور نہ ہی ہمیں اپنی طلسمی بلاؤں کو اس کھنڈر محل سے باہر نکال سکتے۔ اس لیے وہ یہ کام تم جیسے کسی نوجوان سے لینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک طلسمی اور نہایت خوبصورت بلی بنا رکھی ہے جو تم جیسے شہزادوں یا وزیر زادوں کو اپنے پیچھے لگا کر یہاں لے آتی ہے۔ اب آقا کا حکم ہوتا ہے کہ میں تم جیسے نوجوان کو بغیر کسی طلسم یا جادو کے راضی کروں کہ تم ان کے لیے کوئی حسین شہزادی ڈھونڈ لاؤ تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ اس بار تم آئے ہو تو سنو اے نوجوان، اس دنیا میں ایک خوبصورت شہزادی ہے جس کا نام شہزادی نیل کنٹھ ہے۔ آقا کے حکم کے مطابق تمہیں اس شہزادی کو اٹھا کر یہاں لانا ہوگا۔ اس دیونما انسان اکشک نے کہا اور میں بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ مطلب یہ کہ آقا کے پاس اب زیادہ وقت نہیں رہا، ان کی زندگی ختم ہونے میں 3 دن کا عرصہ رہ گیا ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں شہزادی نیل کنٹھ یہاں نہ لائی گئی اور آقا نے اسے شادی کر کے اس کے خون سے غسل نہ کیا تو ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اب یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ شہزادے، میں تمہیں ایک نہایت خوبصورت پرندہ بنا دیتا ہوں اور میں بھیس بدل کر تمہیں شہزادی کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم بس کسی طرح ایک بار شہزادی کے ہاتھ پر کاٹ لینا، وہ فوراً بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی تم پنجرے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تم جلدی سے اپنے پنجے اس کے جسم میں گاڑ دینا اور اسے اٹھا کر یہاں لے آنا۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور نہ صرف تمہیں آزاد کر دیا جائے گا بلکہ آقا تمہیں وعدے کے مطابق بے تحاشا انعام و کرام سے بھی نوازیں گے۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی معصوم شہزادی کے ساتھ ہرگز یہ ظلم نہیں کروں گا۔ تم بے شک ان لوگوں کی طرح میرے جسم کے بھی ٹکڑے کر دو اور میرا خون اسی دیگ میں ابال کر پی جاؤ، مگر میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا، تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی شہزادے۔ اگر تم انکار کرو گے تو ہم تمہارے محل سے نہ صرف تمہارے بہن بھائی بلکہ تمہارے ماں باپ کو بھی اٹھا کر یہاں لے آئیں گے اور انہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے۔ ہم جانتے ہیں تم اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ سے بے حد پیار کرتے ہو، اگرچہ ہم اپنا جادو استعمال نہیں کرنا چاہتے، مگر چونکہ ہماری زندگی ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی بڑھانے کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں تو دیکھو، ہم تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یہاں لے آتے ہیں۔ اچانک میرے قریب وہی ڈوباک جادوگر نمودار ہوا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر شہزادی صاحبہ، اس نے جادو کے ذریعے سے واقعی میرے 2 بھائیوں، ایک بہن، ماں باپ کو وہاں بلوا لیا۔ میں تب بھی جادوگر کی بات نہ مانا
مگر اس بدبخت جادوگر نے جب میرے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں تو مجبوراً مجھے ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تب ڈابوک جادوگر کے حکم سے اکشک نے منتر پڑھ کر مجھے ایک خوبصورت پرندہ بنایا اور سوداگر کا بھیس بدل کر آپ کے ہاتھ میں بیچ گیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ سب کچھ میں مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے ساری تفصیل بتلا دی ہے کہ آپ مجھ پر کسی قسم کا دوش نہ دیں۔ میں مجبور ہوں شہزادی، اس لیے یہ کہہ کر پرندہ یعنی شہزادہ نوتام خاموش ہو گیا۔ شہزادی نیل کنٹھ جو پنجرے کے پاس بیٹھی غور سے پرندے کی باتیں سن رہی تھی چونک پڑی۔ اس کا ایک ہاتھ پنجرے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی نیل کنٹھ پنجرے پر سے ہاتھ ہٹاتی، پرندے نے اچانک شہزادی کی انگلی پر زور سے چونچ مار دی۔ شہزادی نیل کنٹھ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جوں ہی شہزادی بے ہوش ہوئی، ایک جھماکا ہوا اور پرندے کا پنجرہ غائب ہو گیا اور پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا شہزادی نیل کنٹھ کے قریب آ گیا اور شہزادی کے بالوں کو اپنے پنجوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور پھر اس نے زور سے پر پھیلائے اور تیزی سے شہزادی کو لیے ہوئے ہوا میں اڑ گیا۔ شہزادی نیل کنٹھ اس چھوٹے سے پرندے کے پنجوں میں یوں لٹک رہی تھی جیسے اس کا ہلکا سا بھی وزن نہ ہو۔ پرندہ یعنی شہزادہ نوتام شہزادی نیل کنٹھ کو اس طرح بالوں سے لٹکائے نہایت تیزی سے بادلوں میں لیے گم ہوتا چلا گیا۔ ایک جھماکا ہوا، تیز روشنی چمکی اور تخت پر بیٹھا ہوا ڈابوک جادوگر چونک پڑا۔ اس وقت روشنی میں کڑکڑاہٹ پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے زمین پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی آ گری۔ لڑکی مکمل طور پر بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کے قریب ایک بار پھر روشنی چمکی اور وہی دیونما انسان اکشک نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آئینی پنجرہ تھا اور پنجرے میں شہزادہ نوتام یعنی وہی خوبصورت پرندہ نظر آ رہا تھا۔ آقا، شہزادی نیل کنٹھ کو لے آیا ہے۔ میں نے شہزادہ نوتام کو دوبارہ پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ حکم کیجئے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ دیونما انسان اکشک نے ڈابوک جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو یہ ہے شہزادی نیل کنٹھ، ٹھیک ہے، اس پنجرے اور شہزادی کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، ہم ان کا انتظام خود کرتے ہیں۔ جادوگر نے شہزادی نیل کنٹھ اور اکشک کے ہاتھ میں موجود آہنی پنجرے میں بند خوبصورت پرندے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اکشک نے ڈابوک جادوگر کا حکم سن کر مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا۔ اس نے پنجرہ اس کے سامنے رکھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اکشک کے غائب ہونے کے بعد ڈابوک جادوگر تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلی کو تخت پر بٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بے ہوش پڑی شہزادی نیل کنٹھ کے قریب آ گیا۔ شہزادی نیل کنٹھ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک مسرت انگیز چمک لہرا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ شہزادی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شہزادی نیل کنٹھ کی جانب جھٹکے۔ اس کی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے نیلے رنگ کی برق سی لہرا کر شہزادی نیل کنٹھ پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے بے ہوش شہزادی کسمسانے لگی اور ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ خالی خالی نظروں سے ڈابوک جادوگر اور کمرے کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ شہزادی نیل کنٹھ نے ڈابوک جادوگر کی جانب دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب میں جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگا، میرا نام ڈابوک جادوگر ہے، میں جادوگروں کا شہنشاہ ہوں، تمہیں یہاں میرے حکم سے لایا گیا ہے۔ ہم تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، بولو کرو گی ہم سے شادی؟ ڈابوک جادوگر نے شہزادی نیل کنٹھ کی جانب دیکھ کر نہایت گرجدار لہجے میں کہا۔ شادی اور تم سے؟ شہزادی نیل کنٹھ نے اس کی جانب دیکھ کر حیرت اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی وقت اس کی نگاہ تخت پر بیٹھی سنہری بلی اور تخت کے قریب پڑے آئینی پنجرے پر پڑی، جس میں وہی خوبصورت اور رنگین پروں والا پرندہ شہزادہ نوتام نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ پرندے یعنی شہزادہ نوتام کو دیکھ کر شہزادی نیل کنٹھ کو ساری بات یاد آ گئی۔ اس کا چہرہ پرندے کو دیکھ کر غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔
तो ये मनहूस परिंदा तुम्हारे पास है। इसने मुझे तुम्हारे चुंगल में फंसाया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शहजादी नीलकंठ ने गुस्सीले लहजे में कहा और तेजी से पिंजरे की जानिब बढ़ी। इससे कबल के वो पिंजरे तक पहुंचती, दूर खड़े डाबोक जादूगर ने हाथ घुमाया और दूसरे ही लम्हे पिंजरा अपनी जगह से गायब होकर डाबोक जादूगर के हाथ में आ गया। पिंजरे को गायब होते देखकर शहजादी नीलकंठ ठटक कर रुक गई। वो तेजी से डाबोक जादूगर की जानिब मुड़ी और फिर इसके हाथ में पिंजरा देखकर हैरान रह गई। हैरान मत हो शहजादी, ये तिलस्मी पिंजरा है। इस वक्त चूंकि ये मेरे जादुई महल में है, इसलिए इस पिंजरे पर जादू का अमल तेज हो रहा है। अगर तुम इसे हाथ लगाओगी तो फौरन जलकर राख हो जाओगी। घबराओ नहीं, तुम इस परिंदे को ख़त्म करना चाहती हो तो तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ। डाबोक जादूगर ने निहायत इत्मीनान भरे लहजे में कहा। साथ ही इसने दूसरा हाथ फिजा में लहराया। फौरन इसके हाथ में सोने के दस्ते वाला एक तेज धार खंजर आ गया। डाबोक जादूगर ने पिंजरे वाले हाथ को हल्का सा झटका दिया। एक धमाका हुआ और इसके हाथ में मौजूद आयनी पिंजरा गायब हो गया, जबकि शहजादा नोताम यानी खूबसूरत परिंदा इसके हाथ में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। डाबोक जादूगर ने खंजर वाला हाथ उठाया, जैसे वो एक ही झटके से परिंदे की गर्दन उड़ा देना चाहता हो। मगर उसी वक्त शहजादी नीलकंठ जोर से चीख उठी, रुक जाओ, इस परिंदे को हलाक मत करो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा दुश्मन है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इस परिंदे को मेरे हवाले कर दो। इसने मुझे बताया था कि ये असल में परिंदा नहीं, कोई इंसान है। तुम इसे असली हालत में ले आओ। इसने मेरे साथ धोखा किया था। इसे मैं अपने हाथों से सजा देना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर डाबोक जादूगर ने गौर से शहजादी की जानिब देखा, मगर शहजादी नीलकंठ के चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई तासुर ना पाकर वो मुस्कुरा पड़ा। तो तुम वाकई मुझसे शादी करने पर रजामंद हो? जादूगर ने मुस्कुराकर मगर कदरे हैरत भरे लहजे में शहजादी नीलकंठ की जानिब देखते हुए पूछा। जिस वक्त इस परिंदे ने मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में बतलाया था, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगी। असल में मुझे जादू वगैरह सीखने का बेहद शौक है, मगर हमारे मुल्क में क्योंकि आम और छोटे छोटे जादूगर रहते हैं, इसलिए मैंने उन लोगों की तरफ तवज्जो ना दी। मेरा जी चाहता था कि मैं किसी बड़े जादूगर से मिलूं। मैं ना सिर्फ इस जादूगर से शादी करूंगी, बल्कि इससे तमाम जादुई सलाहियतें भी हासिल कर लूंगी, चाहे वो जादूगर इंतहाई बदसूरत ही क्यों ना हो। मगर तुम तो इंतहाई खूबसूरत जादूगर हो। तुम बूढ़े हो, मगर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम चूंकि जादूगरों के शहंशाह हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम अपने जादू की ताकत से ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि किसी नौजवान इंसान का रूप भी धार सकते हो। ये शहजादा नोताम अगर धोखे से मुझे तुम्हारे पास ना लाता तो मैं किसी न किसी तरह तुम तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करती। बहरहाल अच्छा हुआ ये परिंदा मुझे तुम्हारे पास खुद ही ले आया, मगर चूंकि इसने मुझे धोखा दिया था और मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने हाथों से सजा दूँ। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे? शहजादी ने डाबोक जादूगर की जानिब देखते हुए कहा। ओहो, क्यों नहीं, हम अपनी मलका की बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे? अगर तुम इसे अपने हाथों से सजा देना चाहती हो तो भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? लो, हम अभी इसे इंसान बना देते हैं। जादूगर ने शहजादी नीलकंठ की बात सुनकर खुश होते हुए कहा। फिर इसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़कर परिंदे पर फूंका। एक धमाका हुआ और खूबसूरत परिंदा डाबोक जादूगर के हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। बिजली चमकी और अचानक इस परिंदे की जगह एक नहायत खूबसूरत नौजवान आ मौजूद हुआ। नौजवान ने नहायत खूबसूरत शहजादों जैसा लिबास पहन रखा था। इसके पहलू में भी तलवार लटक रही थी। नौजवान, जो असल में शहजादा नोताम था, अपनी जगह यूं साकत खड़ा था जैसे वो कोई पत्थर का बेजान बुत हो। लो शहजादी, मैं इसे असली हालत में ले आया हूँ। इसे मैंने पत्थर का बना दिया है। तुम इसे जो मर्जी सजा दो। ये चीखे और चिल्लाएगा ज़रूर, मगर अपनी जगह से हल्की सी भी जंबिश ना कर सकेगा। जादूगर ने शहजादी की जानिब मुखातिब होकर कहा। साथ ही
اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر شہزادی کو دے دیا۔ نہیں ڈابوک جادوگر، مجھے اس طرح سزا دینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ صرف چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے زخمی جانوروں کی طرح تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے قدموں میں گرے اور گڑ گڑا کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگے۔ تم اس پر سے اپنا طلسم ختم کر دو اور اس خنجر کی جگہ مجھے کوڑا لا دو، جس سے میں اس کے جسم کی چمڑی ادھیڑ سکوں۔ شہزادی نے نفرت سے شہزادے نوتام کی جانب دیکھا اور کہا۔ ڈابوک جادوگر نے تذبذب کے عالم میں شہزادی نیلکٹ اور پھر پتھر کا بت بنے شہزادے نوتام کی جانب دیکھا۔ پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر شہزادے نیلکٹ کی جانب کر کے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی نیلکٹ کے ہاتھ میں موجود خنجر کوڑے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈابوک جادوگر اسی طرح انگلی اٹھا کر شہزادہ نوتام کی جانب جھٹکی تو شہزادہ نوتام بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اسی وقت ڈابوک جادوگر نے مڑ کر تخت پر سے بلی کو اٹھایا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ لو شہزادی، تم جی بھر کر شہزادے کو سزا دو، میں ابھی چند لمحوں میں ایک ضروری کام کر کے واپس آتا ہوں۔ جادوگر کی آواز شہزادی نیلکٹ کو سنائی دی۔ یہ سن کر شہزادی نیلکٹ نے بے چارگی کے عالم میں ہونٹ بھینچ لیے۔ شہزادہ نوتام آگے بڑھا اور نہایت ادب سے شہزادی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیجیے شہزادی صاحبہ، میں حاضر ہوں۔ میں نے چونکہ واقعی اپنے مفاد کی خاطر آپ کو دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں آپ کا مجرم ہوں۔ آپ بے شک میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ شہزادہ نوتام نے نہایت دھیمے لہجے میں شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی نے غور سے شہزادہ نوتام کی جانب دیکھا، پھر وہ شہزادہ نوتام کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر شہزادہ نوتام نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ شہزادی نیلکٹ اس انداز میں ہنس رہی تھی جیسے وہ شہزادہ نوتام کا تمسخر اڑا رہی ہو۔ نادان شہزادے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں نے ڈابوک جادوگر کو کہہ کر تمہیں اصلی حالت میں اس لیے لائی ہوں کہ میں تمہیں سزا دوں؟ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ شہزادے نے اس کی بات سن کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اصل میں چاہتی تھی کہ تم اگر واقعی انسان ہو تو تم اصلی حالت میں آ جاؤ، کیونکہ تم نے واقعی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ حالانکہ میں نے تمہاری داستان سن کر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، مگر تم نے میری بات سنے بغیر مجھے بے ہوش کر دیا۔ بہرحال تمہیں یہاں پنجرے میں بند دیکھ کر اور پھر جب جادوگر تمہیں ہلاک کرنے لگا تو میں نے جان بوجھ کر یہ چکر چلایا تھا۔ جادوگر کی موجودگی میں پریشان تھی کہ تمہیں اصل بات سے کس طرح آگاہ کروں۔ بہرحال اچھا ہوا کہ جادوگر کسی کام سے باہر چلا گیا اور مجھے تمہیں بتانے کا موقع مل گیا۔ اس سے پہلے کہ جادوگر یہاں دوبارہ آ جائے اس کا فوراً انتظام کر لینا چاہیے۔ تم اپنی تلوار سونت لو، جو ہی جادوگر واپس آئے اس کی گردن اڑا دو۔ اس کی زندگی ختم ہونے میں 3 دن کا عرصہ رہ گیا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ ہم پر طلسمی قوتیں استعمال کرنے سے گریز کرے گا۔ شہزادی نیلکٹ نے شہزادہ نوتام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزادہ نوتام شہزادی کی جانب یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ شہزادی سچ کہہ رہی ہے۔ اوہ شہزادی صاحبہ، آپ؟ شہزادہ نوتام کے منہ سے شدید حیرت کے عالم میں نکلا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی نیلکٹ کوئی جواب دیتی، عین اسی وقت جھماکا ہوا اور جادوگر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ شہزادی اور شہزادہ نوتام اسے دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھے۔ شہزادہ نوتام نے انتہائی سرعت سے اپنی میان سے تلوار کھینچ کر باہر نکال لی۔ خبردار، اپنی تلوار میان میں واپس ڈال لو شہزادے، تم لوگ اس وقت کسی عام جگہ نہیں، ڈابوک جادوگر کے محل میں کھڑے ہو۔ مجھے شہزادی نیلکٹ کے انداز پر پہلے سے ہی شک تھا۔ تمہیں لگا میں یہاں سے غائب ہو گیا، لیکن غیبی حالت میں یہیں موجود تھا۔ میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، اب دیکھو میں تم دونوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے جادوگر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ڈابوک جادوگر دھوکہ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ڈابوک جادوگر نے انتہائی غصے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے اچانک اپنا ہاتھ پھیلا کر شہزادے کی جانب زور سے جھٹکا۔ شہزادہ نوتام کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ فضا میں اچھلا اور دوسرے ہی لمحے
وہ فضا میں الٹا لٹک گیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادی نیل کنٹھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئی۔ اس نے کوڑا گھما کر ڈابوک جادوگر کو مارنا چاہا، مگر ڈابوک جادوگر پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سی نکل کر کوڑے پر پڑیں۔ دوسرے ہی لمحے کوڑا شہزادی کے ہاتھ میں راکھ بن گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نیل کنٹھ غصے سے گھبرا اٹھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے نہایت پھرتی سے شہزادہ نوتام کی گری ہوئی تلوار اٹھا لی۔ اس سے پہلے کہ وہ تلوار لے کر جادوگر کی جانب آتی، عین اسی وقت اس کے عقب میں روشنی لہرائی اور دیونما انسان آکشک نمودار ہو گیا۔ اس نے نمودار ہوتے ہی شہزادی نیل کنٹھ کو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ بے اختیار شہزادی نیل کنٹھ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آکشک، اس چالاک شہزادی کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے زرق برق لباس پہناؤ۔ ہم آج ہی اس کے ساتھ شادی کریں گے اور پھر اس کو ہلاک کر کے اس کے خون سے غسل کریں گے تاکہ ہمیں ایک مرتبہ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے۔ اتنی دیر میں ہم اس شہزادے سے بھی دو باتیں کر لیتے ہیں۔ ڈابوک جادوگر نے آکشک کی جانب دیکھ کر کہا۔ جادوگر کا حکم سن کر آکشک نے اس بات میں سر ہلایا اور چیختی چلاتی شہزادی کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ نوتام الٹا لٹکا فضا میں یوں جھول رہا تھا جیسے اسے کسی غیبی رسی کے ساتھ لٹکایا گیا ہو۔ جادوگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سنہری بلی تھی جسے وہ لے کر غائب ہوا تھا۔ وہ بلی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شہزادے، اس بلی کی جانب دیکھ رہے ہو؟ جادوگر نے شہزادہ نوتام سے مخاطب ہو کر نہایت مغرورانہ لہجے میں کہا۔ شہزادہ نوتام نفرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جادوگر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہ کوئی عام بلی نہیں ہے شہزادے، اس بلی میں میں نے اپنی جان ڈال رکھی ہے۔ میں اپنا خاص جادو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یوں عام سے جادو سے الٹا لٹکا دیا، ورنہ تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ ہاں، چونکہ میری طلسمی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور میرا کسی نوجوان لڑکی کو ہلاک کر کے اس کے خون سے نہانا ضروری ہو گیا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن پر ہلکا سا بھی کسی قسم کا کوئی زخم آئے۔ میں مر تو نہیں سکتا، مگر اگر میرے بدن پر ہلکا سا بھی زخم کا نشان آ جاتا تو میری ساری محنت ضائع ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کیا۔ ہاں، میں تمہیں اس بلی کے متعلق بتلا رہا تھا۔ اس بلی میں میری جان ہے۔ اگر اس بلی کو ہلاک کر دیا جائے تو میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گا، اس لیے اس بلی کو روزانہ مجھے کم از کم ایک انسان کا خون اور گوشت کھلانا پڑتا ہے۔ آج تمہاری باری ہے، میں اس بلی کو تم پر چھوڑ دوں گا۔ یہ بھوکے شیر کی مانند چند لمحوں میں نہ صرف تمہارا سارا خون پی جائے گی بلکہ تمہارا گوشت بھی ہڈیوں سمیت چٹ کر جائے گی، اور پھر چند لمحوں میں تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ جادوگر یہ کہہ کر نہایت بھیانک انداز میں کہکے لگانے لگا۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تم کسی بھول میں مت رہنا، مجھے اپنے خدا کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور میری موت خدا نے ایسے ہی لکھی ہے تو مجھے موت ضرور آئے گی، اور اگر خدا کو میری زندگی منظور ہے، تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہلکا سا بھی زخم نہیں پہنچا سکتی۔ شہزادے نوتام نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، لگتا ہے موت قریب دیکھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو تم میرے ہاتھوں سے زندہ بچ نکلنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ لو، تیار ہو جاؤ، موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے بلی کو زمین پر ڈال دیا۔ ڈابوک جادوگر نے ہاتھ جھٹک کر بلی پر بجلی کی لہریں پھینکی۔ بلی کے منہ سے ایک خوفناک گھراہٹ نکلی اور دوسرے ہی لمحے اس کا قد بڑھنے لگا۔ اس کا قد بڑھتے دیکھ کر الٹے لٹکے ہوئے شہزادے نوتام کے چہرے پر قدرے خوف کے آثار پھیل گئے۔ اسے خوف زدہ دیکھ کر ڈابوک جادوگر زور زور سے کہکے لگانے لگا، اور پھر چند ہی لمحوں میں بلی نے قدآور شیر کا روپ دھار لیا۔ اس کے حلق سے خوفناک گھراہٹیں نکل رہی تھیں۔ اس کی گول گول سرخ آنکھیں شہزادہ نوتام پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک قدآور بلی اس انداز میں اپنے پیچھے پیروں پر بیٹھ گئی جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے والا ہو۔
اس سے پہلے کہ بلی شیر کی مانند اچھل کر شہزادے پر حملہ کرتی، عین اسی وقت کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ دوسرے ہی لمحے دروازے پر شہزادی نیل کٹھ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلودہ تلوار تھی اور اس کے جسم پر زخموں کے جا بجا نشان نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کسی درندے سے مقابلہ کر کے آئی ہو۔ اس کی نگاہ جوں ہی شیر نما بلی پر پڑی جو الٹا لٹکے شہزادے نوتام پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادی نیل کٹھ کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے تلوار نکلی اور کسی تیر کی مانند اڑتی ہوئی قد آور بلی کی عین گردن میں دھستی چلی گئی۔ بلی کے حلق سے ایک فلک شگاف دھاڑ نکلی اور وہ الٹ کر زمین پر گر پڑی اور بری طرح سے تڑپنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر کے منہ سے بھی چیخ نکلی اور وہ بھی الٹ کر گر پڑا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑے تڑپ رہا تھا۔ چند لمحوں تک بلی تڑپتی رہی، پھر ایک دم اس کا حجم کم ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ اسی وقت ایک شعلہ سا لپکا اور دوسرے ہی لمحے بلی اور جادوگر پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے جسم خشک لکڑی کی طرح جلنے لگے۔ عین اسی وقت الٹا لٹتا ہوا شہزادہ نوتام دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ شہزادی نیل کٹھ حیرت بری نگاہوں سے ڈابوک جادوگر کے جلتے ہوئے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جادوگر کو آگ کیسے لگ گئی۔ اسے حیرت زدہ دیکھ کر شہزادہ نوتام مسکرا کر آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی۔ اصل میں اس جادوگر کی جان اس بلی میں تھی۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے اس جادوگر نے خود بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر اس بلی کو کسی طرح ہلاک کر دیا جائے تو اس کے ساتھ اس کی بھی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ نے بلی پر تلوار پھینکی، اتفاقاً آپ کا نشانہ درست لگا، جس کی وجہ سے نہ صرف بلی ہلاک ہو گئی بلکہ خود ڈابوک جادوگر بھی موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ اچھا تو یہ بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچا، ورنہ جانے یہ ہمیں کس عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ آپ کے بدن پر زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ اور آپ کو تو وہ دیونما انسان آکشک لے گیا تھا۔ شہزادہ نوتام نے حیران نظروں سے شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جب آکشک مجھے اٹھا کر لے گیا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ میں تمہاری تلوار تھی۔ اس کی گرفت سے میں نے خود کو جھٹکا دے کر آزاد کرایا اور پھر موقع ملتے ہی میں نے اس کے پیٹ میں گھوم کر تلوار گھونپ دی۔ آکشک کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ وہ مجھ پر زخمی درندے کی طرح جھپٹا۔ اس نے مجھے زخمی کر دیا، مگر میں نے موقع ملتے ہی اس کی گردن اڑا دی۔ تب میں بھاگتی ہوئی اس کمرے تک آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب میں نے بلی نما شیر کو تم پر حملہ کرتے دیکھا تو بے اختیار اس پر میں نے تلوار کھینچ ماری، جو اتفاقاً صحیح نشانے پر لگی۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ بلی کے ہلاک ہونے سے جادوگر بھی مارا جائے گا۔ بہرحال شاید ڈابوک جادوگر کی ہلاکت ایسے ہی آنا لکھی تھی۔ شہزادی نیل کٹھ نے مسکراتے ہوئے شہزادی کی بات کا جواب دیا۔ عین اسی وقت زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت محل بری طرح سے لرزنے لگا، جیسے زبردست بھونچال آ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر شہزادہ نوتام اور شہزادی نیل کٹھ گھبرا گئے۔ شہزادی صاحبہ، لگتا ہے جادوگر کے ہلاک ہونے کے بعد اس کا طلسمی محل بھی تباہ ہونے والا ہے۔ آئیے یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ شہزادہ نوتام نے شہزادی نیل کٹھ سے مخاطب ہو کر کہا اور اس نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادی نیل کٹھ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے باہر بھاگتے چلے گئے۔ عین اسی وقت ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور شہزادہ نوتام اور شہزادی نیل کٹھ کو ایک ساتھ زوردار ٹھوکر لگی اور وہ دونوں منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ عین اسی وقت اندھیرے میں ایک گرجدار آواز ابھری۔ اس آواز کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ شہزادہ نوتام اور شہزادی نیل کٹھ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر خود کو ایک کھلے میدان میں پا کر حیران رہ گئے۔ ان کے قریب ہی شہزادہ نوتام کے والدین اور بہن بھائی کھڑے تھے۔ شہزادہ نوتام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے ان سے شہزادی نیل کٹھ کا تعارف کرایا۔
وہ سب شہزادی نیلکنٹھ سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ شہزادی نیلکنٹھ قدرے پریشان نظر آ رہی تھی۔ جب شہزادہ نوتام اور اس کے والدین خوش تھے، شہزادہ نوتام نے شہزادی کو پریشان دیکھ کر کہا، شہزادی صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارے ملک کی سرحد ہے، یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہمارا ملک ہے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو آپ کے ملک نہایت عزت کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ شہزادے کی تائید میں ملکہ اور بادشاہ سلامت بھی شہزادی کو تسلی دینے لگے۔ شہزادی خوش ہو گئی اور پھر وہ اپنے ملک کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے وعدے کے مطابق شہزادی کو شہزادہ نوتام کے ہمراہ اس کے ملک روانہ کر دیا۔ شہزادے نیلکنٹھ کے والدین شہزادے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے شہزادے کا ان سے بھی تعارف کرا دیا تو وہ نہایت پرتپاک انداز میں ان سے ملے۔ شہزادہ نوتام جب واپس اپنے ملک لوٹا تو اس نے اپنے ماں باپ کو شہزادی نیلکنٹھ کے والدین کے پاس شہزادی نیلکنٹھ کا رشتہ لینے کے لیے بھیجا، جو شہزادی کے والدین نے فوراً منظور کر لیا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں نہایت آرام و سکون سے ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔